Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. I welcome you all to this Zoom meeting today, Sunday, 27th of August, 2023. There's a little bit of change in the format of this session. As earlier we were taking an 1 hour question Q&A session, but this time we are taking this session for 30 minutes. And we are going to, inshallah, fully utilize this 30 minutes with asking question from Appa, and she will be replying to us, Dr. Farida Khanam and Maulana Farhad Ahmed Umri, who is joining this session. They are the panelists, and they will be replying to the questions to which we are going to place in front of them. So I welcome Dr. Farida Khanam, chairperson of CPS International, and Maulana Farhad Ahmed Umri in this session. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Shukriya. So, Appa, are you going to just 1 or 2 line note before we start this session? जी, बहुत ज़्यादा ये खुशी की बात है कि ये सेशन बहुत इंटरेस्ट के साथ लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो ये इंटरेस्ट जो है बना रहना चाहिए, और बल्कि इसमें और ज़्यादा इजाफा होना चाहिए। और क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं किसी के भी माइंड में, तो उसका क्लियर होना ज़रूरी है, वरना कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है कि लोग अपने अपने क्वेश्चंस को क्लियर करें, ताकि क्लैरिटी, जो मौलाना साहब जो हैं क्लैरिटी पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है कि लेडीज आती हैं और अपने क्वेश्चंस को सामने रखती हैं और क्लैरिटी हासिल करती हैं। तो ये मैं इससे बहुत खुश हूँ, इस फॉर्मेट से। जी, Jazakallah, thank you so much for being here, being with us, and making this session so successful, inshallah. So I ask first question from Dr. Safina Tabassum. अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आपा, मैंने मौलाना साहब की एक वीडियो में उनसे सुना कि मौलाना साहब ने कहा कि इंसान का अमल उसकी सोच के हिसाब से रिवॉर्ड मिलता है उसके अमल का। जिस सतह पर सोच होगी उस सतह पर उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसको थोड़ा वाजे करेंगे आपा, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ये तो बार बार आया है, हदीस में भी आया है कि हमारा जो सोच है उसी के मुताबिक हमें रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि अदरवाइज तो वो सिर्फ फॉर्म हो जाएगा। हम कुछ अल्फाज को दोहराते रहेंगे और उससे कोई हम स्पिरिचुअल फूड, मार्फत की ग़िज़ा नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आप किसी से भी पूछिए कि आपने नमाज पढ़ा, और जिसने बेसोचे समझे नमाज पढ़ी तो उसको क्या मिला, तो वो कहेगा कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि लोग हज करने जाते हैं और उनसे मौलाना पूछते थे आपको वहां से क्या मिला, तो वो कहते थे खजूर और जमजम की बातें करते थे। तो जो भी हम पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, कुरान के पोर्शंस पढ़ते हैं नमाज में, इबादत में, उस पर हमें गहराई से गौर फिक्र करना है, सोचना है, उसको हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है। बार बार सोचने से हमको एक नया स्पिरिचुअल फूड उसमें मिलता है, मार्फत की ग़िज़ा मिलती है, तभी हमारी इबादतें जो है खुदा के नज़दीक काबिल कबूल होती हैं। क्या आपा इसमें ये भी शामिल है कि अगर किसी अमल करने वाले का मार्फत का दर्जा ऊंचा होगा तो उसका वही अमल उसके लिए ज्यादा सवाब का बाइस बन जाएगा? ऐसा भी कुछ सोच सकते हैं? सवाब मतलब आप बता दीजिए मुख्तसर से। उसमें देखिए वो तो डिपेंड करता है कि इंटेंशन कैसी है। हदीस में जो आया हुआ कि अमल का दारोमदार नियत पर है, जो जैसी नियत करेगा वैसा मिलेगा। तो सारी मार्फत इंसान भी हो, लेकिन उसकी इंटेंशन अगर गलत हो जाए उस वक्त, तो उसका रिवार्ड तो डिक्रीज हो जाएगा। नियत असल चीज से काम करते वक्त खालिस अल्लाह के लिए होना चाहिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। स्पिरिट उसी हिसाब से बढ़ती और घटती है। ठीक है, शुक्रिया।
جزاک اللہ. Okay, thank you, Dr. Safina Tabassum, for asking the question. Femida Appa, do you have any question to ask from Appa? شبینہ السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جیسے مولانا صاحب نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگ حلال اور حرام کو تو جانتے ہیں مگر ایک اور چیز کو نہیں جانتے. انہوں نے کہا تھا کہ ویک پرسنالٹی جو ہے وہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے. تو آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کیا کیا چیز ویک پرسنالٹی میں آتا ہے. مولانا صاحب نے بہت زیادہ زور دیا اسٹرانگ پرسنالٹی، اور اس میں خاص بات یہ کہتے تھے کہ ہمیں جو بھی بات ہو ایز اٹ از اس کو بتانا چاہیے. اگر کچھ لوگ گھما پھرا کے باتیں کرتے ہیں تو اس سے بہت ناراض ہوتے تھے. تو یہ جو ہے بالکل ہر چیز کو میرٹ پر جج کرنا اور باتوں کو ایز اٹ از لینا بالکل سچائی کے ساتھ. تو یہ اس سے ہماری پرسنالٹی اسٹرینتھن ہوتی ہے. تو اگر ہم باتیں بنائیں، صاف بات نہ کریں، جھوٹ بولنا تو وہ تو بھائی صاف بات غلط ہے، لیکن کئی لوگ جو ہے نا باتیں بنا بنا کے کرتے ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو یہ سب نہیں کرنا ہے ہمیں. ہر وقت اگر ہم خدا کو حاضر و ناظر جانیں تو ہم یہ سب نہیں کریں گے، کیونکہ ہم فوراً یہ سوچیں گے کہ خدا کو تو سب کچھ معلوم ہے. تو ہم کو ایز اٹ از بات کرنا چاہیے اور میرٹ پر چیزوں کو جج کرنا چاہیے. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور بہت زیادہ ویڈیوز ہیں، شارٹ ویڈیو بھی آتے رہتے ہیں کہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہی جنت میں جائے گی. تو اسٹرانگ پرسنالٹی، کیونکہ انسان کی پرسنالٹی اس کی سوچ سے بنتی ہے. اگر اس کا سوچ غلط ہو تو اس کی پرسنالٹی بھی غلط ہو جائے گی. کیونکہ انسان کا جو ہے مائنڈ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کو کہ خدا کیا چاہتا ہے. انسان کو بالکل ہی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں بننا ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ، دوسرے کے لیے کچھ. تو یہ سب نہیں کرنا ہے. ہر وقت خدا کو بالکل گاڈ کانشس ہماری لائف ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جب ہی باتیں بناتے ہیں جب ہم کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہمارے دلوں کو جان رہا ہے. جیسے ہی آپ یہ سمجھ لیں گے خدا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ہمارے باتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اس وقت آپ جو ہے بالکل چوکنا ہو جائیں گے اور ایز اٹ از بات کریں گے، چاہے وہ دوسرے کو وہ بات سے خوش کر پائے یا نہ کر پائے. لیکن خدا کو خوش کرنا ہے. اصل جو ہمارا مقصد ہے وہ خدا کو خوش کرنا ہے، فرشتوں کو خوش کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایز اٹ از بات ہم کریں. اسی سے ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اسٹرانگ پرسنالٹی بنے گی. جزاک اللہ ابا. ایک سوال اور تھا کہ جیسے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک انسان کو اس وقت لگتا ہے کہ ہمیں یہاں زیادہ ضرورت ہے تو آدمی دوسرا کام نہیں کر پاتا. تو اس میں امپورٹینس کس چیز کو زیادہ دینی ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے کام کو کہ اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انٹینشن ساری چیزیں ہوتی ہیں، انٹینشن پر ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا. تو اگر ہم کسی دنیاوی چیز میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور خدا کے کسی اس میں کم فوکس کر رہے ہیں اور وہ دنیاوی چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہو تو مینج کیسے کرنا چاہیے؟ اصل میں دو طرح کے کام ہوتے ہیں. ایک جو ہے بالکل ضروری کام ہوتا ہے. اب کوئی بیمار ہے اور ہم ہی کو اس کی دیکھ بھال کرنی ہے، کوئی دوسرا دیکھ بھال کرنے کے لیے نہیں ہے، تو وہ ہمیں کرنا پڑے گا. اس کو ڈاکٹر کے یہاں لے جانا ہے، وہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو گھومنے پھرنے جانا ہے. ابھی کسی نے بتایا کہ اس کے پورے ماں اور فلاں 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 سب دلی گھومنے آ رہے ہیں. اب اگر ہم کہیں کہ بھئی دلی جب گھومنے آ رہے ہیں تو تم اس کے ساتھ رہو، اس کو گھماؤ، تو یہ ویسٹ آف ٹائم ہے. تو جب آپ کو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کیا ضروری ہے،
کیا غیر ضروری ہے. جتنا بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اتنا ٹائم آپ کو خدا کی راہ میں لگانا ہے. صرف ضروری کام کے لیے آپ اپنے ٹائم کو وہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ لوگ فرق نہیں کرتے, لوگ رواج پر چلتے ہیں کہ کیا رواج ہے. مطلب ہے کہ اب رواج ہے کہ کچھ لوگ کہ وہ بہت سارے کھانے گھر میں پکتے ہیں, بہت سارے کھانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ اگر ہماری اسی پر ہے کہ ہماری تھنکنگ صحیح ہونا چاہیے, ہماری تھنکنگ میں فوکس ہونا چاہیے خدا کا کام. تو ہم ایک کھانے پر بھی ہم اکتفا کر سکتے ہیں, ایک کھانا بھی ہمارے لیے ہماری ہیلتھ کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے کی چیزیں ہمیں خود سمجھنا ہوگا کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری ہے. تو غیر ضروری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو یہی ہے, بس یہ ہے کہ خود ہی سوچنا پڑے گا, مینجمنٹ خود ہی کرنا پڑے گا, کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر مولانا صاحب مجھے کہتے تھے کہ تم ہیلتھ کے لیے پارک جاؤ, واک کرو, کبھی منع نہیں کرتے تھے, اور ڈاکٹر کے یہاں جانے کو منع نہیں کرتے تھے. لیکن اگر ہم گھومنے پھرنے جائیں تو وہ منع کرتے تھے. تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ کیا ضروری ہے کیا غیر ضروری ہے. جی آپا سمجھ گئی, جزاک اللہ. ریزلٹ دیکھ کر کام کرنا, ریزلٹ دیکھ کر. جی مولانا فراد کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہمارا کام ہونا چاہیے. جی جی تو وہ بھی ریزلٹ اورینٹڈ ہے کہ اس کا خدا کے یہاں کیا اجر ملے گا, یہ ریزلٹ بھی ہمیں دیکھنا ہے. اگر کوئی کام ایسا ہے جس سے ہمیں ہمارے نیک اعمال جو ہیں وہ ہمارے کم ہو جائیں گے خدا کے ہاں, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. ایک اور پوائنٹ جو یہاں پر ایڈ کرنا وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں جاتے تو اس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کرتے تھے. حالانکہ نماز اپنے ٹائم پر پڑھنا ہے, اور سفر پر جانا کوئی ضروری نہیں کہ دین کے لیے ہی ہوتا تھا, اس کے باوجود کرتے تھے, وہ دین کی آسانی. کیونکہ سفر پر جانا جو ہوتا تھا وہ ایک نیا رزلٹ لاتا تھا دین کے لیے, رسول اللہ کو اور مشن کو مدد دینے کے لیے. تو بہت سارے دین بظاہر لگتے ہیں کہ دنیا کے کام ہے, لیکن وہ دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں, اس سے فائدہ پہنچتا ہے, تو وہ بھی دین کا ہی کام ہوگا. اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ دنیا کا کام ہے, بس یہ طے کرنا آپ کو ہے کہ کتنا فائدہ پہنچ رہا دین کو اس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تو دعوتی سفر ہی ہوتے تھے, لوگوں سے ملنا, لوگوں سے تعلقات بنانا, لوگوں سے. وہ ٹرائبل ایج تھا نا, تو ٹرائبل سرداروں سے ملاقات کرنا اور ان کی تالیف قلب کرنا, تو یہ سب کام ہوتے ہیں. تو ہم کو زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم نکالنا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہے, سوائے ضروری کام کے. جی آپا. Okay, thank you, Appa, for answering the question so elaborately with such clarity. And now, Najma, Appa, please ask your question. السلام علیکم. وعلیکم. ایک زمانہ تھا جس میں کہتے تھے لوگ ریلیجن میں, اسلام میں کوئی سوال مت پوچھو, لیکن مولانا بالکل اس کے اپوزٹ تھے. تو میں یہ کہوں گی, ول یو الیبوریٹ آن دا امپورٹنس آف اوپن ڈائلاگ ان اسلام. وہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں کہ ریلیجن میں کوئی سوال نہیں کیا جاتا تھا. اب آج ہی جو مولانا کا ویڈیو ہم لوگوں نے سنا, اس میں کہا کہ جس طریقے سے سائنٹسٹ ڈسکشن کرتے ہیں اسی طریقے سے مذہبی لوگوں کو بھی ڈسکشن کرنا چاہیے. اور وہ کہا تھا کہ اگر میں خدا کا ایگزسٹنس کو مانتا ہوں, اگر کوئی ایتھیسٹ ہے تو میں اس کے ساتھ بہت ہی کمفرٹیبلی ڈسکشن کر سکتا ہوں. تو ہم بالکل اوپن مائنڈیڈ ہمیں ہونا چاہیے ڈسکشن کے لیے, کیونکہ اس سے ہمیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ہمارے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں کلیئر نہیں ہوتی, ڈسکشن سے وہ کلیئرٹی آتی ہے. اور بہت سارے سوالات ہمارے دماغ میں ہوتے ہیں, اگر آپ سوالات نہیں پوچھیں گے اور اس پر چرچا نہیں کریں گے تو پھر وہ سوالات کے جوابات ہمیں ملیں گے نہیں, ہمارا مائنڈ ایک کنفیوزڈ اسٹیٹ میں چلا جائے گا. جی جزاک اللہ. ہاں
اس کی امپورٹنس تو بہت ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. جی. لیکن ایک بات اور ہے کہ اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اور دوسرا جو ہے اس کو پسند نہیں کرتا تو اس کو بالکل ہی کیا کہیں گے انبائسڈلی اس کو پکڑنا ہے. اس کو مطلب اس پہ غصہ نہیں ہونا ہے اس کو, کیونکہ بہت سارے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں اگر اپنے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو غصہ ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں, بالکل ایک ریسرچر کی طرح, ایک سائنٹسٹ کی طرح ہمیں ڈسکشن کرنا ہے, چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے موافق ہو. تو یہ کنڈیشن جو ہے وہ ضروری ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. Thank you, Appa, for a very important point that you've just, we have noted this point that we should always listen to any people unbiasedly without any negative feelings for that person. And this question now comes from Aisha Yusra. She has asked, there's a verse in the Quran, chapter 2, verse 238, be ever mindful of prayer, especially the middle prayer, and stand up before God in submissive devotion. She is asking, what is middle prayer? مڈل پریئر عصر پریئر ہے. بیچ میں دیکھیے 2 پریئر ہوئی, فجر ظہر, پھر عصر ہو گئی, پھر مغرب اور عشاء ہو گئی. Is that clear? Is that clear, Aisha? تو مطلب اثر, وہی اثر پریئر کو اتنا امپورٹینس کیوں دیے ہے, اس کے بارے میں بول دیجیے. وہ اس وقت اصل میں بزنس بہت زیادہ زوروں پر رہتی ہے, اس وجہ سے دیا گیا امپورٹینس. وہ ٹائم جو ہوتا ہے نا آدمی کے لیے بہت زیادہ بزنس کا ٹائم ہوتا ہے, مطلب ورلڈلی ایکٹیویٹیز کا ٹائم ہوتا ہے, تو اس لیے زور دیا گیا ہے کہ نماز جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ بار بار ہمیں خدا کو یاد کرتے رہنا ہے, تبھی ہماری جو ہے اسپریچولیٹی میں اضافہ ہوگا. تو ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں خدا کو یاد کرتے رہنا ہے, ورنہ انسان جو ہے بہت آسانی سے وہ دنیاوی کام کاج میں لگ جاتا ہے. Now it is clear. Thank you. This question comes from Princess A. Khan. There are 2 parts to her question. The first part is about the du'as that are taught by the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Were they truly the way Rasulullah recited them? This is the first part of the question, Appa. Please answer this. Then I will ask you the second part. کیا کہہ رہے ہیں؟ کون سی دعا ہے؟ The first part is about the du'as that are taught by the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Were they truly the way Rasulullah recited them? یعنی جو دعائیں آئی ہیں مسنون دعا کے نام پر, اور مسنون دعائیں جن کو کہا جاتا ہے. پرنسس خان, آپ یہاں موجود ہیں, پلیز آپ اس کوشچن کو کلیئر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جو صبح شام کے اذکار نہیں ہوتے ہیں جو ملتے ہیں یا بچپن سے ہمیں سکھائے جاتے ہیں, جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ نہیں, بہت ساری اور دعائیں ہیں, تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھتے تھے یہ ساری دعائیں, یا یہ مطلب یہ تھا کہ یہ دعائیں جینوینلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ منسوب ہیں؟ ایسا نہیں جیسے آج کل لوگ دعائیں کتابیں ہوتی ہیں اور دعائیں اس کو اور دوسرے نبیوں کی بھی دعائیں ہوتی ہیں تو اس کو یاد کرتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں تھا. وہ تو مولانا نے بار بار لکھا ہے کہ وہ حالات کے مطابق وہ کچھ الفاظ پورے جذبات کے ساتھ وہ نکلتے تھے, تو وہ اسی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی تھی. حالات کے حساب سے وہ الفاظ نکلتے ہیں تو وہ خدا کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہوتی ہے. لیکن اگر ہم وہ رٹ کے پڑھیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا رٹنے سے, کیونکہ اس میں ہمارے جذبات تو شامل ہی نہیں ہیں اس میں. تو یہ تھوڑا سا آپ اس میں کہہ دیجیے, سب بن تو بہت لکھا ہے. دیکھیے دعا کے تعلق سے جو پہلا سوال آپ کا کہ رسول اللہ نے کہا, تو یقیناً بہت ساری دعائیں ایسی رسول اللہ نے کہا ہے. کچھ دعائیں ایسی ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کہا لیکن بعد میں لوگوں نے فیبریکیٹ کر دیا ہے.
ایک پوائنٹ تو یہ ہے. دوسری چیز یہ جو آپا نے جو کہا اور مولانا نے اس پر لکھا ہے کہ رسول اللہ سے ایک ہی وقت کے لیے ایک سے زیادہ دعائیں ہیں. وہ اصل میں حالات کے اعتبار سے رسول اللہ پڑھا کرتے تھے. کب حالات کیسے اس اعتبار سے طبیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتی تھی کہ یہ دعا کرنی چاہیے، اس قسم کی دعا کرنی چاہیے تو وہ کرتے تھے. تو حالات کے اعتبار سے آپ کی کیفیت ہو اس پر آپ دعا مانگیں. مثال کے طور پر کبھی کیفیت صبح کے وقت کہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کسی چیز پر، تو شکر کے الفاظ بولیے آپ. ضروری نہیں مسنون الفاظ ہی ہوں، شکر کے الفاظ بول کر آپ دعا کیجیے. اور اگر کبھی غم کا موقع ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیے، عافیت کی دعا کیجیے آپ. صبر مانگیے اس پر. یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو حالات کے اعتبار سے دعا کیجیے، اور ضروری نہیں کہ مسنون دعا ہی پڑھنی چاہیے، مسنون الفاظ جو ہیں وہی پڑھنے چاہیے. ورنہ اصحاب رسول یا تابعین سے بہت ساری الگ الگ دعائیں آئی ہیں، وہ نہیں کرتے. انہوں نے اپنے الفاظ میں بھی دعا کیا اپنی ضرورتوں کے حساب سے. جیسے حضرت عمر کے بارے میں آتا، انہوں نے ایک دعا یہ کی تھی کہ اللہ میں بہت غلیظ ہوں، یعنی بولنے میں سخت ہوں، مجھے نرم بنا. تو بولنے میں سخت تھے تو انہوں نے دعا کی کہ مجھے نرم بنا. اللہم انی غلیظ فلینی، اللہم انی شحیح فسخنی. اے اللہ میں شحیح ہوں، یعنی بہت کم خرچ کرنے والا ہوں، تو مجھے تو سخی بنا. وہ بیت المال کے تعلق سے یہ دعا تھی کہ ضرورت کے تحت ہم جہاں خرچ کریں، ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پر بخیلی کر جاؤں. تو ایسی دعا کیا. تو آپ کے اندر بھی کوئی کمی ہے تو اپنے الفاظ میں وہ دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی کیفیت کو دیکھتا ہے، الفاظ کو نہیں دیکھتا. آپ کو اپنی زبان میں جو دعا نکلے گی نا وہ دل سے نکلے گی. ہوں. از دل خیزت بر دل ریزت. تو دل سے وہ نکلنا چاہیے، تبھی وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قابل قبولیت اللہ بخشے گا. اب اگر رٹی رٹائی دعائیں آپ پڑھیں گے تو بغیر کیفیت کے ساتھ، تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو بار بار مولانا نے لکھا ہے. یہ چیپٹر پڑھنا تو کتاب معرفت میں ایک پورا چیپٹر ہے ذکر دعا. یہ انگلش میں بھی آ گئی ہے، اور اس کو پڑھ لیں گی تو ان کو کلیئرٹی ہو جائے گی. Maulana has always emphasized on creative dua, that you make prayer when the situation arises, the kind of situation you are in, you can make prayer and you can ask for that thing. That is called creative dua, isn't it, Appa? جی ہاں، وہ جیسے ایک مثال دی مولانا نے کہ ایک لڑکا تھا، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے سائیکل دلا دو. وہ صرف ایک ٹیچر تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں سائیکل دلاؤں. وہ بار بار کہتا رہا تو ایک دن باپ غصہ ہو گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں پیسہ ہے تو کیوں تم بار بار کہہ رہے ہو. تو اس نے وہ روتے ہوئے جس انداز میں، جس دل کے ساتھ، اپنے جذبات کے ساتھ کہا کہ آپ ہی تو ہمارے باپ ہیں، پھر ہم کس سے کہیں. تو اس کا اس کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ اس نے قرض لے کر کے سائیکل دلا دی اس کو. تو وہ جو اس نے دل کے ساتھ کہا تھا نا، روتے ہوئے پورے جذبات کے ساتھ، تب وہ باپ پگھل گیا. تو اب آپ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کو بھی ایسے ہی الفاظ کی ضرورت ہے. رٹے ہوئے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے خدا کو. تو وہ قبول نہیں ہوتے ہیں رٹے ہوئے الفاظ. Thank you, Appa. Now we take the last question that has come to me. Maulana, today the video on social harmony, Maulana has talked about extensively on this social harmony, because we live in a multicultural society, and often we become participants of our friends and colleagues in their festivals, Appa. So I would like to ask this question: how much should be our participation? Is there any limitation to it? How much can we participate in their festival, whether it's puja, whether it's Christmas, or because often the traditional Muslim says that if you participate, then you are doing shirk. So please clear this up. دیکھیے، اس کے دو پارٹس ہیں. ایک ہے پوجا اور ایک ہے ملنا جلنا. تو اس کو الگ کریں گے. اب پوجا میں تو نہیں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ملنے جلنے میں ہم شریک ہو سکتے ہیں، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. جتنا زیادہ آپ ملے جلیں گے وہ تو تالیف قلب میں جائے گا. اگر جتنا آپ دوری رکھیں گے اتنا ہی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو یہ تو بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ہر ایک سے ملتے تھے. جہاں
उनको लगता था कि ट्राइब्स में से कोई भी शख्स आया है कहीं पर, काबा में लोग आते थे, फौरन आप उससे मिलने जाते थे, वो तो मुशरिक होते थे ना, फौरन आप उससे मिलने जाते थे, उस दौरान अपनी बात बताते थे। तो ये तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल जरूरी है। Thank you, Appa. Thank you so much. Why I asked this question, because in Kolkata now Durga Puja is starting, and it's a multicultural society, so people are inviting to. Just today in the morning, I was invited to a puja session. I didn't go in exactly in the puja, but I went later, and they met very harmoniously, and in fact liked somebody from the Muslim group has come and attend this session of theirs, and they personally came and told me ki, yes, where you are very welcome in coming and being a participant of this. So I think, Appa, this is also a part of image building of Islam. देखिए, वो हमसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हम उनके पूजा में शरीक हों, वो सिर्फ मिलना जुलना हम लोग वो उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं वो, क्योंकि आजकल का जमाना ही रिलीजियस फ्रीडम का है, और पढ़े लिखे लोग तो ये अच्छी तरह जानते हैं, हर हर एक का जो मजहब है उसका उसकी वो रेस्पेक्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि वो कहेंगे कि आप हमारे पूजा में शरीक हो, ऐसा कभी हुआ भी नहीं होगा। तो लेकिन मिलना जुलना यही तो मौका होता है, ये तो गेट टुगेदर है, यही तो मौका है। आप उन लोगों को कहाँ पाएंगे, आप उन लोगों को ऐसे ही मौके पे पाएंगे। तो ये तो बहुत जरूरी है, आप हर जगह जो भी मौका आपको मिले उसको आप इस्तेमाल करें। उसको एक मिसाल से समझिए। आप जैसे देखिए, हमारे यहाँ भी जो मौतें होती हैं और लोग कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, तो ऐसे बहुत से मौके आएंगे कि हिंदू जो दोस्त होते हैं ना मरने वाले के, या फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, वो आते हैं, लेकिन वो आपके नमाज जनाजे में शरीक नहीं होंगे, कब्रिस्तान के अंदर जो बिल्कुल जो कब्र के पास नहीं जाते, लेकिन पास में खड़े रहते हैं, हाथ जोड़ कर खड़े रहते हैं, अपने एतबार से इज्जत रिस्पेक्ट के साथ खड़े रहते हैं। हमारे जो मजहबी रिचुअल्स होते हैं उसमें शरीक नहीं होते हैं। तो सेम हमारे लिए भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे ही हो। सही बात है। जी आप वेरी नाइस मौलाना। ये फरहाद भाई आपने और ज्यादा इसको क्लियर कर दिया इस आंसर को। आई थिंक ऑल ऑफ द लेडीज हु इज नाउ listening to this answer can apply this to their life, because other people are also a part of our life, and we can implement this the way Appa has said and Farhad bhai has said, inshallah. So we almost come to the end of the session, Appa. Thank you so much for being a part of it. And I would like to make an announcement that next session with Appa, that is Q&A, we will be asking, please kindly forward your questions to me, so that we can ask in a very short period lot of questions from Appa with lot of clarity. I think you all must have got it. It was a very beautiful and short but very incredible session, Appa. Thank you so much. So we meet again next month in the next week with a new topic. Thank you. Thank you.